अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। और मैं हूँ बिलाल कुतुब और आज मैं आपके साथ बिल्कुल भी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करूँगा जिसमें कि मेरा आपका ज़ाती टाइम हो, क्योंकि आज इंतहाई मुहतरम मेहमान आए हुए हैं और बड़े सालों के बाद मुलाकात हुई है। हबीब इरफानी साहब, तो अस्सलाम वालेकुम। आप तो हमेशा आते हैं और बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। जनाब मुफ्ती सखावत साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और आपसे इल्तमास है कि आप हमारे मुसलसल मेहमान बना करें हमें, अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम आपसे सीख सकें। और डॉक्टर हबीब इरफानी के साथ डॉक्टर हमाद लखवी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। हमारे सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आपसे ताल्लुक़ जो है वो आलम जवानी से है और डॉक्टर साहब की जो खुसूसी मोहब्बत और शफ़क़त है उसके हम बहुत बड़े विक्टिम हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को इज़्ज़त दे। इनकी शख्सियत का जो निखार है वो वक्त के साथ हमने अल्लाह की रहमत के साथ उभरता हुआ देखा है। हुज़ूर अक़दस आपसे बात शुरू करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है एक कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया और लौह कलम में लिख दिया और सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि इस पे बुखारी शरीफ की अगर वो हदीस देखें तो बुखारी में है या तिरमिज़ी में है, मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ। अल्लाह ताला जो है वो माँ के रहम में फ़रिश्ता बैठा देता है, वो 40 दिन या 120 दिन, फिर उसके बाद वो लिखता है। तो अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर हम दुआ क्यों करते हैं? दुआ की अहमियत फिर क्या रह जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को तख्लीक फरमाया, जैसा कि अभी आपने ये फरमाया कि अल्लाह ताला उसका मुकद्दर लिख देता है जी। अब इसे क्या पता कि इसके मुकद्दर में यही लिखा हो कि दुआ करेगा तो मिलेगा। हाँ। अगर इसने दुआ नहीं की तो इसको नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह ताला ने ऐसा लिखा है इसके हवाले से तो फिर इसको दुआ की वजह से ही मिलेगा। और फिर ये भी अर्ज़ है कि बाज़ तकदीरें ऐसी होती हैं कि जो टल नहीं सकती, अटल हैं। हाँ। मौत का वक्त है, पैदा होने का वक्त जी, है। पैदा होने का वक्त है। इसी तरह और चीज़ें हैं वो अटल हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने मुअल्लक़ फरमा दिया है किसी चीज़ के साथ। मसलन एक इंसान के बारे में ये लिखा कि ये माँ बाप की खिदमत करेगा तो इसकी उम्र इतनी होगी, ये माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा तो इसकी उम्र इतनी होगी। ठीक है, ये हमें कैसे इल्म हुआ कि ये लिखा हुआ है? असल में तकदीर का मसला ऐसा है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने से भी मना किया गया है कि हज़रत शेखैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको भी मना फरमाया गया कि ज़्यादा इसके अंदर गौर व फिक्र ना करो, अमल करो। ये भी फरमा दिया कि जिस अमल के लिए तुम पैदा किए गए हो अल्लाह ताला वो रास्ता तुम्हारे लिए आसान फरमा देगा। और फिर दुआ से तकदीर बदल जाती है, वो तकदीर कि जो अटल नहीं है। ठीक है जी, ये बात तो मुफ्ती साहब जिसके ऊपर आप फरमा रहे हैं कि सोचने से मना किया गया जी, वो चीज़ जो है वो चेंजेबल है जी, वो बदल भी जाती है जी। तो अगर वो बदल जाती है फिर तो वो मेरे हक़ में हुई ना, तो मैं अपने हक़ में चाहूँगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं डॉक्टर साहब अपने दिमाग से सोचता हूँ ये कि फ़र्ज़ कीजिए कि माँ को दो ऑप्शंस हों। एक ऑप्शन ये हो कि वो जन्नत अपने पाँव तले रखे और दूसरी ऑप्शन ये हो कि वो अपनी औलाद का मुकद्दर खुद लिखे, तो बेहतर ऑप्शन वो कौन सी लेगी? मुकद्दर लिखने का। तो ये जो मुकद्दर है, क्या दुआ इसका हिस्सा है या दुआ कोई मुकद्दर के ऊपर कोई और मुकद्दम चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुआ को और तकदीर को आप अलग अलग रखें जी, फिर शायद हमें बात समझ में आ जाए। बेहतर। तकदीर अल्लाह का इल्म है, ठीक, और दुआ जो है वो इंसान का अमल है। ठीक। इकबाल का एक खुतबा है, उसके खुतबात में से तीसरा खुतबा गालिबन ज़ात इलाहिया का तसव्वुर और हकीकत दुआ। हाँ। और द कंसेप्शन ऑफ गॉड एंड मीनिंग ऑफ प्रेयर। हाँ। उसमें इकबाल ने जो डेफिनेशन की है ना दुआ की, हाँ। वो हमें सारी हकीकत आगाह कर दे। क्या बात है। इकबाल डेफिनेशन ये करते हैं कि दुआ इनफरादी हो या इज्तिमाई, दुआ इनफरादी हो या इज्तिमाई, इंसानी ज़मीर की निहायत दर्जा पोशीदा आरजुओं की तर्जुमान है। क्या बात है यार, क्या बात है। निहायत दर्जा आरजुओं की तर्जुमान है कि
کائنات کے ہولناک سکوت میں وہ اپنی پکار کا جواب سن سکے۔ واہ 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 واہ۔ اب اس میں وہ ساری کہانی آ جاتی ہے کہ دعا ہے کیا چیز۔ اقبال بھی اس سے خوش ہوا ہوگا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے ایک برتر ہستی کا ادراک ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، نفی ذات اس بات ذات میں بدل جاتی ہے، واہ، انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، اچھا یہاں بھی توحید آ گئی نا، معرفت الہی حاصل ہوتی معرفت الہی آ گئی۔ ظاہر ہے آپ جس کو پکار رہے ہیں اس کو پہچانتے ہیں تو پکار رہے ہیں نا۔ واہ، اور پھر کائنات کا ہولناک سکوت اس لیے کہا کہ یہ سارا شور اصل میں سکوت ہے، ہماری پکار تو سننے والا کوئی نہیں ہے نا، ہماری پکار سننے والا وہ ہے۔ لہٰذا جب اس ہولناک سکوت میں آپ دعا کرتے ہیں اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ میری سننے والا کوئی ہے اور وہ میری پکار کا جواب دے رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میں پکاروں۔ دیکھیں دعا یہ جو عبادت ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک وہ جو خاص ہے طریقے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، نماز ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادات۔ کچھ عبادات ہیں جس کا تعلق کسی مقام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، کسی وقت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، کسی طریقے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ آپ نے تسبیح کرنی ہے اللہ کی، آپ نے تحمید کرنی ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جیسے مرضی کریں۔ لیکن دعا کا تعلق دونوں طریقوں سے ہے، وہ جو خاص طریقے ہیں وہ بھی دعا کے بغیر نہیں ہیں، ٹھیک، اور جو عام طریقے ہیں وہ بھی دعا کے بغیر نہیں ہیں۔ اصل چیز تو ہے ہی دعا، دعا ہوا العبادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عبادت تو ہے ہی دعا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 آپ نے پڑھی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو لوگ میری عبادت سے انحراف کریں گے، استکبار کریں گے، وہ عنقریب اوندھے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دعا ہوا العبادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کے، اور اس پہ بھی یقین بھی ہے۔ اچھا، یقین والی بات الگ بھی آپ نے فرمائی کہ دعا کرتے ہوئے آپ نے اگر ایسے ہی دعا کر دی، پتہ نہیں میری کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر بات ہے سجدہ کرنے کی، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ تو ہم نے جب یہ سمجھ رکھا ہے کہ پتہ نہیں کس سے دعا، ہواؤں میں ہماری دعائیں تحلیل ہو رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ فرمائے ادعوا اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، دعا کے اندر بھی آپ کی توجہ چاہیے، دعا یقین کے ساتھ کریں کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل اور جو بالکل غفلت میں ڈوبا ہوا دل ہے اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ غفلت والے دل پہ ذرا آپ توجہ فرمائیے، یہ غفلت والا دل کیسا ہے؟ پھر میں دعا پہ آؤں گا آپ کے ساتھ۔ اچھا، یہ واپس ہم نے تقدیر پہ آنا ہے، میری گفتگو کا آدھا حصہ باقی ہے، عرفانی صاحب تقدیر پہ آنا ہے واپس۔ تقدیر پہ واپس۔ دیکھیے، انسان کی تخلیق اور اس کے بعد انبیاء کرام کا آنا، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں آمد ہوئی ہے، یا مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے کچھ معمولات قائم کر دیے گئے۔ روزانہ کا معمول یہ ہے کہ کم از کم 5 نمازیں، سال میں 1 مہینہ روزے۔ اللہ توفیق دے جی، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق، یقیناً توفیق دے، توفیق ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے یہ مجبوری ہے یا میں نہیں کر سکتا، میں اس پر یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ جب اس نے فرض کیا ہے اور اس انداز میں، لیکن رخصت بھی تو اس لیے دی ہے نا کہ اگر کوئی جینون کیس ہو تو نماز میں رخصت نہیں ہے، نماز کے طریقہ کار میں رخصت ہے، کہ مجبوری یا معذوری میں طریقہ کار میں رخصت آ جاتی ہے، نماز میں رخصت نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے رمضان کے روزے ہیں، جس طرح سے یہ ارشاد ہے کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے ادا کر رکھتا رہے تو وہ اس کی ادا نہیں ہو سکے گی۔ لیکن مجبوری میں اگر کوئی جینونلی پیشنٹ ہے تو وہ تو چھوڑ سکتا ہے، ظاہر ہے اس کو رخصت ہے، اس کو رخصت ہے۔ اب یہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پابند نہیں کیا گیا۔ اب یہ چیزیں ساری ہیں، یہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے اور یہ دین نے قائم کیا ہے۔ اب اس میں جب بندہ اپنے اللہ کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ کم از کم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، ایک مخصوص وقت کے ساتھ، پورے لوازم کے ساتھ، وضو اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کے لیے الفاظ اچھے وہ بول رہا ہے، جو کچھ
معین کیے گئے ہیں. اب یہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنا دیا. اب جب وہ نماز کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ ادا کرے گا تو پھر اس کا ایک اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا. جو نہیں کرتا وہ پھر مردہ دلی کی طرف چلا جاتا ہے, پھر دین کے احکامات سے وہ روگردانی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس میں یہ چیز دیکھیے کہ دل کی جو کیفیت ہے, روگردانی کا لفظ آپ نے حدیث والا استعمال کیا, میں ابھی یہ حدیث بھی سناؤں گا آپ کو, یاد آ گئی, بڑی اچھی بات کی, کہ جو مردہ دلی ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص ہو کے رہ جائے یا صرف اپنی ذات کو مقدم رکھے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ استکبار کی, دعا نہ مانگنا, اس کو اس کی سختی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ممانعت ہے. مجھے تو لگتا ہے بڑے تکبر والی بات ہوگی, یہ تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگ رہا, ناراض ہوتا ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ من لم يدع اللہ غضب علیہ, جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. غضب ہے یہ. اب دنیا والے لوگ جو ہیں وہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اس سے ہائے 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 ہائے, کیا بات کیا ہے ڈاکٹر نے, کیا بات کیا ہے. دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اس سے رب تعالیٰ سے نہ مانگو تو ناراض. یار کیا بات. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کے حوالے سے ہی ایک بات, کہ جن کا قلب مردہ نہیں ہے وہ اپنے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ بھی پیش کر دیتے ہیں, کہ جب اس کے سامنے اللہ کے ذات کا, اللہ کے نام سے سوال کیا جائے تو وہ یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی, اور یہ سوال پورا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا قلب مردہ نہیں ہے. اچھا یقین کریں کہ اس وقت ہمارے بھائی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا, میں مزہ لے رہا ہوں بات کا کہ یار کیا اللہ ہے جس سے نہ مانگوں تو ناراض ہوتا ہے. کیا بات ہے خدا کی, اسے کہتے ہیں القا, دل پہ کیفیت جو ہے وہ اترنے لگ جاتی ہے. حضور جی بتا, میں اس پہ تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے. اس میں صرف مسلمان کی تخصیص نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ ایک مسلمان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا, بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا فرمایا ہے, اور یہ حق انسان کو عطا کیا ہے, مسلمان کو نہیں صرف, جی ہر انسان کو. لیکن نا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مفہوم ہے کہ مشرکین بھی جب سفر کرتے تھے سمندروں میں, کشتی میں سفر کرتے تھے, تو کشتی جب کسی بمر میں پھنس جاتی وہ بھی پھر اللہ کو یاد کرتے, تو اللہ تعالیٰ ہی انہیں نجات عطا فرماتا تھا. لیکن جب جیسے ہی وہ ساحل پر پہنچتے تو پھر اپنے بتوں کے آگے گر جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے والا حال ہے, یہ کیسے اللہ معاف کرے, کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. دعا یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, پھر رمضان آ جاتا ہے, پھر ہم ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. بس یہ مسلمان, میں اس پر یہ بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیگر اقوام جو ہے نا وہ جب اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں نا تو کہتی ہیں اسلام حق ہے, اسلام میں کسی قسم کی کمی نہیں. کمی کس میں ہے؟ مسلمان میں کمی ہے. اب دیکھیں اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. یہی بحث اگلی دفعہ میں آپ سے کروں گا کہ اگر ضابطہ حیات اتنا تگڑا ہے تو پھر اس کا طالب علم بیچارہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ ابھی نہیں ہم نے بہس کرنی, یہ پورا پروگرام اس میں کریں گے. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے. وہ دعائیں کرتے تھے لیکن وہ دعاؤں کو پھر اس کے بعد اگنور کر دیتے تھے جب اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. تو اگر دعا قبول ہو جائے اور آپ کو علم ہو کہ یار میں نے دعا مانگی تھی قبول ہو گئی, تو پھر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو بندہ آسانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے, تو اس کو چاہیے کہ آسانی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے. اس کی وجہ کہ دعا مستقل ایک عبادت ہے. کیا بات. دیکھیں عبادت میں کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا, اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اظہار کرنا. اور دعا کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے مولا کریم میں عاجز ہوں, میں گناہ گار ہوں. اچھا مجھے اس میں مفتی صاحب یہ بھی لگتا ہے کہ دعا کرے گا ہی وہ جس کو کہ اپنے کم تر ہونے کا اور اللہ کے اعلیٰ تر ہونے کا احساس ہوگا. جی بالکل. یہ احساس کتنی خوبصورت عبادت ہے. جی بالکل. حضور ڈاکٹر صاحب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ بات میری صحیح ہو, وہ کہتے ہیں کہ جناب جب امام کرا رہا ہو دعا تو اجتماعی دعا جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, آپ اپنی اپنی فرض نماز کے بعد اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے. اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ تو جہاں تک اس وقت کی بات ہے کہ جو فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے,
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے، ٹھیک، یہ الگ بات ہے۔ لہٰذا یہ مستقل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے اوقات بتا دیے تو ان میں ایک وقت نماز کے فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا۔ دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس طرح کی دعا فرمائی ہے۔ اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اس طرح دعا مانگنا جس طرح ہم نے دعا کو نماز کا حصہ قرار دے دیا ہوا ہے، وہ کس طرح سے؟ جیسے امام صاحب جب اسلام پھیرتے ہیں تو جب تک وہ دعا نہیں مانگتے مقتدی اٹھتے نہیں ہیں جی، اور وہ اس لیے نہیں اٹھتے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک دعا تو ہوئی نہیں، تو دعا گویا نماز کا حصہ ہو گئی۔ دعا نماز کا حصہ نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کبھی دعا مانگی کہ صحابہ کرام بیٹھے رہتے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی کیفیت بالعموم آئی ہے، آپ اللہ اکبر کہتے تھے ایک دفعہ، 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے تھے، چند کلمات کہتے تھے، اور پھر آپ اپنا رخ مبارک بدل لیتے تھے اور دائیں یا بائیں پھر لیتے تھے۔ اتنی دیر جب آپ پھرتے نہیں تھے، صحابہ کرام کو حکم ہوتا تھا کہ آپ نے کسی نے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، خواتین کو حکم ہوتا تھا کہ وہ فوراً اٹھ کے چلی جائیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیرتے تھے پھر صحابہ کرام کو اجازت ہوتی کہ اٹھ کے چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے اس میں دعا کا ذکر وہ رخ پھیر کے ہم دعا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، امام صاحب چاہے رخ پھیر کے دعا شروع کریں یا رخ پھیرے بغیر شروع کریں، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ جب آپ رخ پھیر لیتے تھے اس کے بعد سارے نمازی آزاد ہو جاتے تھے۔ اب دعا منگواتے تھے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگواتے تھے، ایسا کسی صحیح حدیث سے مانگتے تھے اور سب آمین کہتے تھے؟ نہیں، یہ اس موقع پر نہیں ہے، ویسے علاوہ ازیں ہے فرض نماز کے ساتھ، میں عرض کرتا ہوں فرض نماز کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک، علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک بھی واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میرے لیے دعا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ نہ اٹھایا ہو، اور جب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے تو ساتھ صحابہ کرام بھی ہاتھ اٹھا لیتے۔ اس لیے اجتماعی دعا کا جو عمومی طور پر نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، اور اس کے حدیث کے اندر واقعات بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروائی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ساتھ صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھا لی، لہذا اجتماعی دعا تو موجود ہے۔ بات سنیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس موقع پر اجتماعی دعا کر لے اور کوئی شخص اس کو کہہ دیتا ہے کہ دعا کروا دیں، معذرت خواہ ہوں، تو یا نہیں بھی کہتا تو وہ کروا لیتا ہے، تو یہ طریقہ غلط نہیں ہے۔ اس صورت میں غلط ہوگا جب آپ اس کو نماز کا حصہ بنا کے ہمیشہ کے لیے اس کو نماز کا حصہ قرار دے دیں گے۔ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کا حصہ بالکل نہیں ہے، پابندی بھی نہیں ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی دعا کر لے، کوئی نہ کرے، کوئی انفرادی کر لے، کوئی اجتماعی کر لے، دونوں تینوں طریقوں سے جس طرح بھی کر لے وہ جائز ہے، لیکن اگر مستقل طریقہ بنائے گا تو جس طرح دعا مانگنا مستقل طریقہ بنانا خلاف سنت ہے، اسی طرح مستقل دعا نہ مانگنا بھی خلاف سنت ہے۔ تو کبھی مانگنی چاہیے، کبھی نہیں مانگنی چاہیے، کبھی نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ طریقہ تو ہے۔ اس بات کو صرف واضح کرنے کے لیے کہ یہ دعا جو ہے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ اجتماعی دعا، لیکن دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس لیے کبھی مانگ لی۔ اور خاص طور پر جب کوئی کہہ دے، کوئی بیٹھا میرے جیسا آدمی کہہ دیتا ہے کہ امام صاحب دعا کروا دیں، تو اس وقت تو لازماً کروانی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اب لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں۔ یہ بات مجھے ایک جیسے کہنا چاہیے شوق کی طرح ڈاکٹر صاحب لگی ہے کہ لوگ اختلاف پیدا کر لیتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ اختلاف ہوتا نہیں ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو کہ ہمارے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔